बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सरगोदा गए और वहाँ पे एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपने ही साथी के ख़िलाफ़ एक बात कही और साथ जो कुछ भी कहा वो आपको बाद में सुनाएंगे। लेकिन मामला लग ये रहा है कि कोशिश जो सुलह की हो रही है वो कामयाब नहीं हुई और इमरान खान साहब अपने स्टांस के ऊपर बिल्कुल कायम है। और दूसरी जानिब जहांगीर खान तरीन अपना एक प्रेशर ग्रुप बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसके क्या असरात निकलेंगे, इस पर करेंगे बात। और साथ ही प्रोग्राम के अंदर आज जिक्र करेंगे शहबाज शरीफ साहब की भी आज ज़मानत हो गई। बिलाखिर पहले हमजा शहबाज को ज़मानत मिली, अब शहबाज शरीफ को। लग ये रहा है कि मुफाहमती सियासत पर यकीन रखने वालों के लिए कुछ आसानियाँ जो है वो पैदा हो रही हैं। इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, इस पर होगी बात। और जिक्र करेंगे रूस और यूक्रेन का जो नया झगड़ा पैदा हुआ है इसके क्या असरात होंगे। और साथ ही प्रोग्राम में आज जिक्र करेंगे मरहूम डॉक्टर इस्तार अहमद साहब की बरसी है, उनकी खिदमात इस कौम के लिए क्या है, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। और यह साहब खान साहब आज सरगोदा में थे, दौरा किया। पहले एक साफ़ी ने सवाल पूछा जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से, वो सुन लेते हैं। उसके बाद खान साहब ने क्या जवाब दिया, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाने का मज़ा आएगा। सुनाए जरा। हम देख रहे हैं कि जब से जहांगीर तरीन साहब के ऊपर केसेस पंजाब के अंदर चल रहे हैं, एक नया हम ख्याल ग्रुप 20-22 MNAs हैं, कुछ MPs हैं, कुछ MNAs भी हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी आपको लिखी है मिलने के लिए। तो क्या सर जहांगीर तरीन से फासले बढ़ गए हैं और क्या वजह है, क्या उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सुना जाएगा? सारों की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन समझना चाहिए लोगों को कि ये सारा हुआ क्यों। 1-1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। 26 रुपए बढ़ने में चीनी की कीमत का मतलब कि कम से कम को 120-130 अरब रुपया हमारे अवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। तो जब तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है अवाम की हिफाजत करना। जब अवाम के ऊपर महंगाई हुई तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? उन्होंने FIA करके इंक्वायरी करवाई। FIA में बड़ी खौफनाक चीज़ें निकली। ये सारे मिल के ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई जी। और यह सब लगता है इमरान खान साहब बड़े पूरे तरीके से जो है वो कायम दायम है और इस हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर है। इमरान खान को मैं फिर कहूँगा इमरान खान इज बीइंग मिसलेड, बहुत पूरी तरह मिसलेड हो रहे हैं जो भी बंदा कर रहा है। उसके मैंने FIA की पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। देखिए, एक होता है कि एक बंदा मुनाफाखोर है भाई और मुनाफा कमा रहा है, चीज पीछे करके इधर उधर करके मुनाफा कमा रहा है, इकट्ठे मिल जाते हैं, हमने बेचनी नहीं। अब ये कानून में आप इसको जुर्म कैसे साबित करोगे? कल के दिन इमरान खान को उन्होंने एक ऐसी तरफ लगा दिया है, एक आदमी है जो कि पब्लिक टैक्स चक्कर खा रहा है, मेरा और आपका टैक्स का पैसा खा रहा है, चोरी कर रहा है, उसके केस आप उससे निकल गए हो, पीछे हट गए हो। अब उन्होंने उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब होगा क्या कि कल इन द लॉन्ग रन जब केस चलेगा और जो FIA सामने आएगी, FIA जब पेश होगी, FIA से कहा जी किस कानून के तहत आप कहते हैं जी काट लाइसेंस को रोकना है, तो आपने जो इतना बड़ा मसाबकती कमीशन बनाया हो वो किस खाते में? अब मसाबकती कमीशन ने कल रिपोर्ट पेश की है, बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट, और उसने इमरान खान को पेश किया। उसने कहा कि हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है कि वो चीनी जो है उसका निर्ख मुकर्रर करे। और मैं रसूल अकरम की हदीस यहाँ सुनाता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना के कुछ लोग आए और उन्होंने आपसे कहा कि कीमतें बढ़ गई हैं तो आप कीमतें मुकर्रर करते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, कीमतें अल्लाह बढ़ाता है, अल्लाह घटाता है, वही रिज़्क़ का फर्क है। मैं चाहता हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने और आपसे जाते हुए इस हालत में जाऊं कि मैं वो कोई ऐसा काम ना करूं जो कि अल्लाह को पसंद नहीं। तो ये मार्केट, या तो आप पूरी मार्केट इकोनॉमी चलाओ। आपका काम क्या था? आप होर्डिंग रोकते, ठीक है। आपका काम क्या था? आप जनाब अलाउ ना करते चीनी की एक्सपोर्ट। वो किसने अलाउ की थी? उस्मान बुज़दार को बोला इसने कुछ नहीं बोला ना। बात है, किस्मत है। एक साथी है वो जो नहीं होता ज़ियाउल हक के साथ जो फ्रंटियर का वज़ीर फजल हक, तो फजल हक वो दोनों ज़ियाउल हक और वो दोनों रूममेट थे। तो वो उसने उस किताब के अंदर ना ज़ियाउल हक का एक चैप्टर लिखा है, उसका नाम है चमड़ोस। ज़ियाउल हक को चमड़ोस कहते हैं कि जो बंदा बहुत चमी हो जाता है ना, पीछे लगा है, तो कहता है मेरे लिए ना रात को दूध की मलाई उलाई चोरी करके अपने दोस्त से लेके आता था जब वो होता था PM में।
تو اس کو کسی نے کہا کہ الگ تمہیں نکال رہا ہے، تو اس نے کہا تھا اکٹھے آئے تھے کٹھے جاؤں گے. تو یہ بازار کا بھی اکٹھے آئے تھے اکٹھے جائیں گے، پتہ نہیں کب جاتے. لیکن اتنی غلط سائڈ پہ لگا دیا ہے. اب دیکھا نا اس جہانگیر ترین کے ساتھ بندے آگے. اب ہوگا کیا کہ آپ کو پھر دوسرے بازو تلاش کرنے پڑیں گے. آپ کو پھر دوسری جو ہے اب وہ جو آپ عمران خان صاحب کے لیے بازو تلاش کرنا مشکل تو ہے نہیں. خیر مسئلہ یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی خواہش ہے کچھ لوگوں کی کہ پنجاب شہباز شریف تو عمران خان بڑی خواہش ہے. ایک عمران خان نے پیدا ہونے تو پہلا نشان لگتی خواہش ہے. تو یہ بڑی عمران خان صاحب کے دوست کہا کرتے تھے کہ اتنے عمران ہوئے تھلے شہباز آئیڈیل کمبینیشن ہوئے. بڑی پرانی خواہش ہے. تو کچھ بات آپ رات کریں. اب مجھے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے مجھے آج تک پاکستان کی عدلیہ کی سمجھ نہیں آئی کہ جب یہ عدالت کا کام ہے نا، یہ کوئی انتظامیہ کا کام تو نہیں ضمانت کرنا. یہ 2 سال لٹکنا اچانک انتظامیہ کی بات نامہ ایسے ہوتا ہے تو عدالت بھی مہربان ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے یہ اچانک؟ اور یہ پاکستان کی پہلی عدالت ہے کہ جو کہتی ہے نیب کو کہ 10 دن پہلے بتانا مریم کو کہ تمہیں گرفتار کرنا ہے. اچھا ہاں یہ عدالت کا فیصلہ ہے، یہ پاک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوتا. بہرحال نہیں ہو کیا عدالت پہ کمنٹ کرنا ہے اس وقت. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو جس نے بھی جہانگیر کے ترین کے ساتھ اکھاڑے میں اتارا ہے وہ بنیادی طور پر عمران خان کا کوئی ذاتی دشمن. وہی لوگ ہیں جنہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ لوگ لگائے تھے. جی ہاں وہی نا وہی آپ وہ گن لیں نا ارد گرد لوگ کون سے ہیں دیکھ لیں. دیکھ لیں وہی سارے الیکٹیبلز تھے جو آئے تھے جہانگیر ترین صاحب خود لائے تھے. اور اب مجھے لگتا یہ ہے اب میں ایک کچھ انٹیوشن کچھ ملا ملوک ہے کہ یہ جو ابھی کرائسس بنا ہوا ہے یہ میرا خیال ہے 2021 تک ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. اچھا اس کے ساتھ ہی کوئی اسی کے درمیان ایک ایسا کرائسس بلٹ ہو رہا ہے کہ جس کے اندر آپ دیکھیں نا کوئی بندہ بھی اگر میجورٹی نہ گورن کر سکے، نہ پیپل پارٹی اور نون لیگ حکومت بنا سکے. پیپل پارٹی کے بھی اتنے ہیں کہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، نون لیگ کے بھی اتنے ہیں کہ وزیر اعظم بھی نہ بن سکتا، تحریک انصاف کے بھی اتنے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ جہانگیر خان ترین صاحب آٹومیٹیکلی اسمبلی ڈیزالو. اس میں آیا تھا نو بڈی گورنس دی میجورٹی آف دا ہاؤس. ٹھیک تو آٹومیٹک اور وہ تو الیکشن تو بہت دور ہے. مجھے کوئی 25 26 27 کے اندر کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جس طرح کی تیزی سے چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو وہ میں نے آج ایک بہت بڑے صاحب کو فون کیا ان کا ڈائریکٹ فون پہ، تو انہوں نے خود ہی اٹھایا تو انہوں نے کہا وہ تو میٹنگ پہ گئے ہوئے ہیں. اچھا مجھے یاد آیا ہمارا ایک ڈی سی ہوتا تھا وہ بھی ایسے نا فون اٹھاتا تھا، چوکیدار کی زبان میں بولتا تھا کہ وہ یار وہ تو چلا گیا ہے تو پتہ نہیں کدھر آیا نہیں ڈی صاحب. تو اس نے کہا کہ اچھا تو پھر اس کو کہنا گھر میں بیٹھا کرے لوگوں کو دیکھ. مطلب یہ حالت ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ میرا فون ٹیکٹ ہے بہت اس سارے شوگر اسکینڈل کے اندر از اے لنچ پن جو بندہ ہے. تو اب سن رہا ہوگا تو سمجھ رہے گا. اب حالت تو بالکل نہیں اٹھائے گا فون آپ کا. اب تو بالکل نہیں رہے گا. نہیں مجھ سے 2 سال جونیئر ہے بیچارہ. اچھا آدمی ہے بہت بڑا کافی دیر سے اس میں رہا ہوا ہے اس سارے کرائسس کے اندر بہت بڑا لائم لائٹ میں رہا. میں بتا رہا ہوں کہ وہ چونکہ سارے اس نے کوئی بات لینے شہباز شریف صاحب تشریف لے آئے ہیں. نہیں ابھی ان کی رہائی کا ابھی نہیں ہوئی، رائے روپکار جائے گی، 1 آدھ دن لگ جائے گا لیکن بہرحال ضمانت ہو گئی. اچھا یہ کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ضمانت ملنے والی ہے، یہ پہلے سے باتیں اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ہر بندہ نجومی ہے. شیخ صاحب بڑے خوش ہیں آج. شیخ صاحب بڑے خوش ہیں. شہباز شریف صاحب باہر آ گئے اور وہ تو ہمیشہ تعریف کبھی وہ تعریف کرتے ہیں کہ شہباز دوستی بھی ہے ویسے. دوستی وہ ہے چوئی نثار. اچھا اس کا مطلب ہم یہ کہہ لیں کہ مفاہمتی سیاست آگے بڑھ رہی ہے؟ نہیں سر یہ ٹریپ ہے، یہ ٹریپ ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں یہ ٹریپ ہے، یہ کل بھی کہتا ہوں ٹریپ ہے. جو لابی اندر کام کر رہی ہے ہوتا یہ ہے نا. اب جہانگیر ترین تب قسمیں کھانے کو تیار ہے کہ میرا جہاز استعمال نہیں ہوا، میں نے اس کو نہیں آیا. آپ کے اور بہت سارے مسئلے تھے جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ ان لوگوں کو جا کے دیکھو. اب پیپل پارٹی جو ہے وہ کوئی اتنی بھولی تو نہیں ہے کہ پی ڈی ایم سے نکل آئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا سینٹ اتنی بڑی پوسٹ ہے کہ اس کے لیے آپ اتحاد سیکریفائز کر رہے ہو؟ آپ سینٹ کے چیئرمین لگ رہے ہو، آپ پرائم منسٹر آ رہے ہو. پہچانتا کون نہیں لیڈر آف دا اپوزیشن؟ آپ نام بتائیں مجھے. اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے کون تھا؟ آپ کو بھی یاد ہی ہوگا. ٹھیک اتنی بڑی سیٹ ہے کہ آپ اتحاد سیکریفائز کرتے ہیں.
پھر نون لیگ اتنی بڑی معاملہ ہے کہ آپ جب اس کے شو کا نوٹس دے دیں یار. جب وہ میں اس پورا دن مجھے یاد اچھی طرح یہ 26-27 کی گیم چل رہی تھی تو نون لیگ والے جو کہتے کہ نہیں ہم برابر ہیں, تو اس دوران نون لیگ کیسے تھی کہ بھائی آپ جاؤ وہ شوق آپ چلے جاؤ. وہ تاڑر کو اتنی بڑی چیز تو نہیں تھی, وہ بھی جان چھڑانا چاہ رہے تھے. وہ اپنے علیحدہ ڈیل کے چکر میں تھے, یہ اپنی علیحدہ ڈیل کے چکر میں تھے. اس میں معاملہ یہی ہے کہ صرف حکومتوں سے باہر, ملکوں سے باہر بیٹھ کے نہ سیاست ہوتی ہے نہ کی جا سکتی ہے. مریم نواز اب خاموش ہیں اور کافی خاموشی ہو گئی ہوئی ہے. اور ڈسکے کے بارے میں مسلیڈ کیا گیا تھا عمران خان کو. یہاں سے میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن بتا کے کہا تھا کہ بس ڈسکا جو ہے ایسا وار ہوگا, خان صاحب اب دوبارہ اسٹیبلش ہو جائیں گے. نال پیر صاحب دے دماما میں سن ڈسکے والے پیر صاحب, وہ پیر صاحب لندن دے پیر صاحب نے وہ دعوا بھی دو ساشی کے مان صاحبہ نے کرائی. اور پہلے انہوں ایک ڈیموشن پہ ہو گئی ہے نا ان دعاؤں سے, فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ تو آ گئی ہیں. تو بہرحال وہ دعائیں بھی تھی اور یہ بھی, اس کو پورا سڈن اگر وہ اس کرائسس میں نہ پڑتا پہلے ہی الیکشن کے اندر, اگر اس کی ریزنیبل ایک ووٹ بیلٹ آیا تھا, لوگوں نے کہا یار پی ٹی آئی نے بہت کچھ کر لیا, گین کر لیا, لیکن وہ بندے کی پوسٹنگ کروانا, یہ کرنا, اور یہ کام نواز شریف اور پیپل پارٹی کئی سالوں بعد سیکھے تھے کہ یہ کرنا کیا ہے. یہ تو ایجنسیاں وہ لگے تھے دو تین الیکشن, ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے تھے, وہ اس میں گھستے تھے, سب کچھ کرتے تھے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں جب پہلی دفعہ دھاندلی کے لیے ڈی سیوں کو کہا گیا تھا نا, اور تب امیر محمد خان نے بلایا تھا سارے کے سارے کونسلرز کو, اور اس نے مونچھوں کو ایسے ٹاؤ دے کے کہا تھا کہ میں ایک بار ویکھ لا سا میں کالا باغ لے جا سا جہاں ووٹ علاقے جو ووٹ فاطمہ جناح سے نکلا. تو اس وقت دوسرا عبدالصبور خان تھا, ٹھیک ہے. اور عبدالصبور, آپ کو پتہ ہے کہ عوامی لیگ جو تھی اس کا سربراہ باشانی ہوتا تھا, اور ولی خان جو تھا پنجاب ویسٹ پارک کا صدر تھا. باشانی نے کہا تھا کہ ہم ایوب خان کا ساتھ دیں گے, معذر ملت کا ساتھ دیں گے. میں مولوی آدمی نے, حالانکہ وہ کیمرس تھا, ادھر مولوی ہو گیا تھا, ہم عورت کو نہیں دیں گے ووٹ, اور یہ وہاں وہ صبور خان اڑ گیا تھا. لیکن ہر بچے کو یہ بات پتا تھی کہ ہمارے گجرات شہر کے اندر میرے علاقے کا کونسلر ہوتا تھا غلام محمد گڑ. انہوں نے کہا جی سانت امیر محمد نے کہا کہ میں تو کالا باغ لے جا سا, تو میں تو کالا باغ, میرا ویسے ہی رنگ بڑا کالا ہے, تو میں تو نہیں جاتا ہوں. تو بچے بولے, تو وہ تھے پہلا ان کا ٹرم داندلی کا. ان کا بھی پہلا تھا ڈس کا. اچھا, تو ان کو بھی کر نہیں سکے, بچگانا حرکت. اچھا, دیکھا نا, آپ جب ریلائی کرتے نا ایڈمنسٹریشن کے اوپر, تو کوئی ڈی سی کوئی ایس پی جو ہے نا, اس نے کوئی آپ کے ساتھ نکاح کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ اس نے رہنا ہے, وہ آپ کے ساتھ اسی وقت تک جائے گا جس وقت تک. کیوں اس نے ڈی سی نے اور آئی جی نے اپنے فون بند کیے تھے؟ کیونکہ نیچے انہوں نے مینج کر لیا ہوا تھا بندے. تو ڈی سی آئی جی کہتے ہیں ہم کیوں رپورٹ دیں گے اس معاملے کے اندر, اس لیے وہ چپے کو جا کے بتایا کہ جی ہم کیوں اس سچویشن میں آئے. اچھا چلیں, جو سوال تھا کہ شہباز شریف صاحب اب کوئی مین سٹریم میں دوبارہ آ رہے ہیں, سر مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کام بگاڑنے کے لیے یہ جو ہے نا, یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے نا اس کو بگاڑ کے لیے آیا ہے. اس بگاڑ کے اندر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ 18ویں ترمیم بہت بڑا گلے میں ہڈی بنی ہوئی ہے, وہ کس طرح نکل جائے, اگلے الیکشن کو کسی اور طرح مینج کرتے ہیں. الیکشن ایسی چیز ہوتی ہے عثمان صاحب, ملک ہل جاتا ہے ایک دفعہ, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کل کیا نکلے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ بہت عجیب و غریب سی چیز ہوتی ہے, یہ فنامنا ہی بڑا عجیب و غریب ہے. لیکن بہرحال اینی ہو, مجھے نہیں لگتا, مجھے زیادہ تر یہ لگتا ہے کہ یہ بگاڑ کے طور پہ ہی ہوئے گا. نو ون ول گو. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو سسٹم بن رہا ہے اس میں 25 26 27 28 تک کوئی نہ کوئی جو ہے نتیجہ نکل ہی آئے گا. کیا وہ عمران خان صاحب خود نتیجہ نکال دیں گے, لو جی جو حالت ہے نا عمران خان, بلیک میل نہیں ہونا. عمران خان کے مزاج کو لوگ جانتے ہیں نا, تو مزاج یہی ہے کہ بلیک میل نہیں ہوگا, لو پڑھو نوے الیکشن کراؤ. نوے الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اس نے استعفیٰ دیا تھا اس سے اپنا کپتانی سے, تو ایک ہمارے دوست ہیں وہ ملنے گئے تھے ان کو, تو انہوں نے کہا اسکپر تم کیوں استعفیٰ دے رہے ہو؟ اس نے کہا مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں سمجھا تھا میرا شوکت خان چلے گا تو اس کے ساتھ میرے لوگ جو ہیں وہ کمپین میں جائیں گے تو اس میں پیسے اکٹھے کروں گے, تو ان میں کوئی آتا ہی نہیں تھا. میں فائدہ کروں تو کرکٹ چھوڑ گیا تھا اس میں. اچھا چلے جی, یہاں بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں اور ذکر کریں گے روس اور یوکرین کے نئے تنازع کا, کہ یہ نیا تنازع جو ہے کہ کسی نئے عالمی جھگڑے کا باعث تو نہیں بننے جا رہا.
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نیا تنازع کھڑا ہونے جا رہا ہے مشرقی یوکرین میں۔ روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسند اور یوکرین کی فوج کے درمیان نئی جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے کسی بڑے جھگڑا اور عالمی تناظر اختیار کر سکتا ہے، اور یہ سب پہلے بھی روس کا یوکرین کے ساتھ پھڈا تو رہا ہے، لیکن یہ جو ان حالات کے اندر جبکہ روس علاقے میں اپنا اثر نفوذ بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور ایک پراکسی کے ذریعے روس کو وہاں پہ انگیج کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ میں پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ آج سے کچھ 4 سال پہلے میں کالم لکھا تھا کہ جس دن روس یوکرین کے ساتھ جھگڑا شروع ہوا اٹ ول بی دی بگننگ آف اے تھرڈ ورلڈ وار۔ یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑا زائنسٹ ایجنڈا تھا جس کے تحت انہوں نے 1907 میں برطانیہ اور فرانس کو روس کے ساتھ زار روس کے ساتھ صلح کروائی تھی، کیونکہ روس کے یہودی بہت طاقتور یہودی تھے۔ آپ اسرائیل میں چلے جائیں نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اب روس میں آ گئے ہیں۔ صحیح، دوسری زبان جو ہے ان کی روسی بولی جاتی ہے، وہاں سارے یہودی وہیں پر موجود تھے کیونکہ آرتھوڈاکس چرچ وہاں پر موجود تھا جو آج سے علیحدہ ہو کے گیا۔ 1907 میں ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ جیسے ہی ہم تم کو فتح حاصل کریں گے تو ہم خلافت عثمانیہ میں ہم استنبول تمہیں دے دیں گے۔ اب روس کی صورتحال یہ تھی کہ روس نے سب سے زیادہ مار کھائی، لیکن جنگ جیتنے کے قریب ہوئے تو جوز نے ایک بہت بڑی موومنٹ اسٹیبلش کی تھی جس کو بلشوک کمیونسٹ موومنٹ کہتے ہیں، جس کا بانی کارل مارکس بھی ایک جیو تھا اور اینگلس بھی، تو یہ سارے کے سارے بہت زور ورتے۔ انہوں نے وہ پبلک پروٹیسٹ کر کر کے انہوں نے 1917 میں روس کے اندر بلشوک انقلاب لے کے آ گئے، اور جب بلشوک انقلاب آیا ہے تو وہ چار باتوں کرمیا تک پہنچ چکے ہوتے، تو کرمیا سے تو سیدھی لائن جاتی ہے استنبول۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اب استنبول اگر اس کے ہاتھ میں آ گیا تو آرتھوڈاکس چرچ واپس آیا تو وہ تو ساری کرسچینٹی دوبارہ زندہ ہو جائے گی جس کو ہم مارنے کے چکر میں۔ صحیح۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ روس کو کچھ نہیں ملا۔ روس کے پاس میں نے اس دن شاید سنایا تھا گرم پانی والا کہ پیٹر دا گریٹ جب مرنے لگا ہے تو اس نے کہا دیکھو بات سنو، سب چیزیں چھوڑ دو، 2 جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ایک استنبول کے قریب کسی پورٹ میں آؤ تاکہ تم بلیک سی سے ہوتے ہوئے نکل جاؤ، ٹھیک؟ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے عین حمیہ، یہ بہت یہ ایگزیکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آغاز ہے بتایا گیا اس کے مطابق ہونے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا تھا انڈیا کی طرف یعنی جہاں کوادر پہنچا، لیکن ہوا یہ کہ جس وقت اسرائیل وہاں پر بن گیا تو یہ سارے یہودی وہاں پہنچا کے گئے، تو انہوں نے ایک یوکرین چونکہ ایک آزاد ریاست تھی جس کے اوپر پولینڈ کو ناراض کر کے روس نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، 7 نیکس کر رہا تھا لیکن آزاد حیثیت دی ہوئی، تو روس کے ایک بندرگاہ ہے جو کرائمیا میں، تو روم کرائمیا جو ہے اس کو 1954 میں دے دیا۔ جب وہ دے دیا تو دینے کے بعد دیٹ از دا اونلی نیول پورٹ فار رشیا۔ اب اس کے بعد 1992 میں جب رشیا ٹوٹا ہے، اس کے برے حال ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، تو اس کے ساتھ انہوں نے وہ کرائمیا کو اس کے سر کے ساتھ بٹھا لیا، اور اب پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ یوکرین جو تھا اس کے اندر انٹرفیئرس کرنے شروع کیا، اور یوکرین میں سب سے بڑا کہ آزاد ملک تو ہو گیا لیکن اس کی حکومت پرو رشیا تھی۔ تو پھر جوز کا ایک خاص ٹیکنیک ہوتا ہے پبلک پروٹیسٹ، سپائز بھیجتے ہیں، کلرز بھیجتے ہیں، لوگ بھیجتے ہیں، پبلک کو پیسہ لگاتے ہیں پبلک پروٹیسٹ سے۔ اس میں ہوا یہ کہ اس کا جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا وہ ملک سے بھاگ گیا، صحیح، اور امریکہ نے اس نئی حکومت کو جو دھرنے سے آئی تھی اس کو تسلیم کر لیا اور روس کو نہیں کرنے دیا، اور اس کے ساتھ ہی روس نے یہ کیا کہ پیوٹن، اب یہاں پلان فیل ہوتا ہے جیوز کا جو اللہ تعالیٰ کی وزڈم آتی ہے نا وہاں پر، کہ روس نے کرائمیا میں جا کے وہ کرا دیا ریفرینڈم، اور جب ریفرینڈم ہوا تو انہوں نے ساروں کا روس واپس جانا چاہتے ہیں، ہم تو روس کے علاقے کے ہیں۔ وہاں سے 2014 میں وہ لڑائی بلٹ اپ ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیثیں میں اب ٹائم لائن کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، اور تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر یہاں جنگ چھڑی ہوئی تو سمجھو ہم ملامت الکبریٰ بڑی وار میں آ جائیں۔ 3 لائنیں بتائیں آپ نے، فرمایا عمران البیت المقدس خراب الیسرب، بیت المقدس آباد ہوگا، سینٹر سٹیج بنے گا، دنیا کی ٹاپ پہ آئے گا، مدینہ ویران ہو جائے گا۔ خراب الیسرب ملامت الکبریٰ، مدینہ کی ویرانی ہوگی، نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ ملامت الکبریٰ یفتح قسطنطنیہ، قسطنطنیہ دوبارہ فتح کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی ویرانی سے پہلے جو لڑائی ہوگی اس میں قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا، ٹھیک؟ اس نیٹو کو بتا، نیٹو کا ایسا ہے، روس نے جب نیٹو سے جنگ چلے ترکی کو بخشنا تھوڑا اس نے، روس نے، ٹھیک؟
دوسری حدیث جو بڑی کمال ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ہر پیش کوئی صحیح ثابت ہوئی ہے، کہ یاد رکھو مدینہ کی خرابی ملمت الکبریٰ کا آغاز اور دجال کے نکلنے میں صرف 7 مہینے لگیں گے. only 7 months time. یعنی اتنی تیز یہ جنگ ہوگی جس میں سیدنا امام مہدی بھی آئیں گے اور سب کچھ سارے ایونٹ جو ہیں، اور آخر میں دجال آئے گا جس کے بارے میں. تو اب بیت المقدس تو آباد ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، استنبول کی طرف وار اب دیکھیں استنبول پہ نیٹوز کی فائٹ ہونی ہے، دیکھیں کس کے ہاتھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ یورپ کے 80 جھنڈے جو ہیں وہ اس میں، تو یہ وی آر ایٹ دا برنک آف تھرڈ ورلڈ وار. اس میں 2 ہی محاذ ہیں جو سید الانبیاء نے بتائے ہیں، ایک وہ محاذ ہے جو شام اور یورپ کا بنے گا، ایک یہ محاذ ہے جو ہند کا بنے گا، جہاں پر پرچم ہند کے جہاد کے بنگلہ دیش میں بھی لہرائے جا رہے ہیں. روہنگیا کی آج مجھے ایک لیٹر ایک بچے نے روہنگیا سے بھیجا ہے کہ ہم اپنے ملک میں بدامن ہے، لیکن ہم جہاد ہند کے لیے تیاری کر رہے ہیں ہر طرف سے، اور جہاں تو ہے ہی ہے. یہ ایسی کیفیت ہے جس میں انسان صاحب کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور صرف ایک چنگاری بٹن صحیح. اور امریکہ نے اس نئی حکومت کو جو دھرنے سے آئی تھی اس کو تسلیم کر لیا، اور روس کو نہیں کرنے دیا. اور اس کے ساتھ ہی روس نے یہ کیا کہ پیوٹن، اب یہاں پلان فیل ہوتا ہے جیوز کا، جو اللہ تعالیٰ کی وزڈم آتی ہے نا وہاں پر، کہ روس نے کرمیا میں جا کے وہ کرا دیا ریفرینڈم. اور جب ریفرینڈم ہوا تو انہوں نے ساروں کا ہم روس واپس جانا چاہتے ہیں، ہم تو روس کے علاقے کے ہیں. وہاں سے 2014 میں وہ لڑائی بلٹ اپ ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیثیں میں اب ٹائم لائن کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، اور تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر یہاں جنگ چھڑی ہوئی تو سمجھو ہم ملمت الکبریٰ بڑی وار میں آ جائیں. 3 لائنیں بتائیں آپ نے. فرمایا عمران البیت المقدس خراب الیثرب، بیت المقدس آباد ہوگا، سینٹر سٹیج بنے گا، دنیا کی ٹاپ پہ آئے گا، مدینہ ویران ہو جائے گا. خراب الیثرب ملمت الکبریٰ، مدینہ کی ویرانی ہوگی، نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا. ملمت الکبریٰ یفتح قسطنطنیہ دوبارہ آپ فتح کریں. مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی ویرانی سے پہلے جو لڑائی ہوگی اس میں قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا. ٹھیک، اس نیٹو کو بتا، نیٹو کا ایسا ہے، روس نے جب نیٹو سے جنگ چلے ترکی کو بخشنا تھوڑا اس نے روس نے. ٹھیک. دوسری حدیث جو بڑی کمال ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ہر پیش کوئی صحیح ثابت ہوئی ہے، کہ یاد رکھو مدینہ کی خرابی ملمت الکبریٰ کا آغاز اور دجال کے نکلنے میں صرف 7 مہینے لگیں گے. only 7 months time. یعنی اتنی تیز یہ جنگ ہوگی جس میں سیدنا امام مہدی بھی آئیں گے اور سب کچھ سارے ایونٹ جو ہیں، اور آخر میں دجال آئے گا جس کے بارے میں. تو اب بیت المقدس تو آباد ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، استنبول کی طرف وار اب دیکھیں استنبول پہ نیٹوز کی فائٹ ہونی ہے، دیکھیں کس کے ہاتھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ یورپ کے 80 جھنڈے جو ہیں وہ اس میں، تو یہ وی آر ایٹ دا برنک آف تھرڈ ورلڈ وار. اس میں 2 ہی محاذ ہیں جو سید الانبیاء نے بتائے ہیں، ایک وہ محاذ ہے جو شام اور یورپ کا بنے گا، ایک یہ محاذ ہے جو ہند کا بنے گا، جہاں پر پرچم ہند کے جہاد کے بنگلہ دیش میں بھی لہرائے جا رہے ہیں. روہنگیا کی آج مجھے ایک لیٹر ایک بچے نے روہنگیا سے بھیجا ہے کہ ہم اپنے ملک میں بدامن ہے، لیکن ہم جہاد ہند کے لیے تیاری کر رہے ہیں ہر طرف سے، اور جہاں تو ہے ہی ہے. یہ ایسی کیفیت ہے جس میں انسان صاحب کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور صرف ایک چنگاری بٹن تو خیر دب چکا ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آج مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی برسی ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو نام ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور دین کے لیے اور خاص طور کے لیے جو قرآن پاک کی جو خدمت کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور یہ سب ڈاکٹر صاحب کا جو انداز بیان تھا، جس طریقے سے وہ ایک زور لگا کر جس طریقے سے درس دیتے تھے، ٹی وی کو بھی ہم نے دیکھا، اور ابھی بھی ان کے مرنے کے بعد ڈیجیٹل میڈیا پر زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے مزید اور ایک دفعہ جیسے زندگی ملی ہے ڈیجیٹل. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جتنا بڑا کام کیا ہے وہ میں نے ایک دفعہ ان سے ایک سوال کیا
کہ آپ نے زیادہ تر بات جو ہے وہ آپ نے زبانی کی. تو کہتے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ملکہ دیا ہوا تھا کہ میں گفتگو کرتا تھا. مولانا مودودی بہت خوبصورت تحریر لکھتے تھے, لیکن تقریر کرتے ہوئے ان کی آواز ایک تو خود کہتے تھے میں بہت پستہ آواز ہوں, اور اس طرح وہ جس سے مقرر اوریشن والی چیز وہ نہیں تھی. ڈاکٹر اسرار صاحب کا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ شاید لگتا تھا کہ بنیادی طور پہ پیدا ہی مقرر ہوئے ہیں. مطلب کون سا ایسی زبان تھی جس کے اشعار ان کو زبانی یاد نہ ہوں. پھر قرآن کا جتنے حوالے ایسے ہوتے تھے کہ ایک آیت کے ساتھ ہلکا 15-16 آیتیں جو جوڑ دیتے. کمال کی بات یہ ہے کہ جو ان کی زندگی ہے وہ تو بڑی حیران کن بات ہے, اور وہ بڑی صحیح بات ایک دفعہ انہوں نے کہی تھی کہ آپ خود سوچیں کہ میڈیکل کالج میں داخل ہوئے, اور میڈیکل کالج کے ذہین ترین لوگوں میں سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر امیر الدین ایک بہت بڑے سرجن بن جاتے, کہتے ہیں کہ از نیکسٹ ڈاکٹر امیر الدین. تو جس دن آخری وائوا تھا تو ان کو بہت شدید ٹائیفس ہو گیا, اور اس دوران انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ صرف رکشے پہ بیٹھ کے تو میڈیکل کالج کے دروازے تک آ جائیں, ہم آپ کو پاس کر دیں گے. لیکن وہ نہیں آ سکے, پھر دوبارہ کیا, لیکن انہوں نے سوچا کہ ان کا میدان نہیں ہے, چھوڑ دیا. پھر اسلامیات داخلہ, پھر عربی زبان, پھر قرآن پڑھنا, پھر اسلامی جمعیت طلبہ, اسلامی جمعیت طلبہ کے نازم اعلیٰ رہے, اور پھر اس کے بعد وہ جمہوریت کے معاملات کے اندر جس لوگوں کا ماچی ووٹ والا اختلاف ہوا اس کو بڑی تفصیل سے. لیکن کہتے کہ میری 4 بنیادی لوگ تھے جو میری فکر کو آگے بڑھائے, جن سے ایک مولانا مودودی, ایک مولانا ابوالکلام آزاد, حسن اصلاحی, اور ایک اور اقبال کی بات کرتے تھے کہ یہ میرے روحانی قسم کے استاد ہیں, اور ویسے بھی سے. اور اس کے بعد جو انہوں نے قرآن کے اوپر جو 180 گھنٹے کے دیے ہیں, وہ کہتے تھے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان سے سارا کچھ دیا ہے, تو یہ سنت رسول ہے کہ زبان سمجھا. پھر زبان سے بیان کرنے والے کے اندر ایک بڑی مجبوری ہوتی ہے. تفسیر لکھنے والا جو ہے اپنے علم کے معاملے میں پڑ جاتا ہے, زبان سے سمجھانے والا ہو جاتا ہے. درس قرآن میں ایک میٹرک پاس بھی آگے بیٹھا ہوا اور ایک PhD بھی بیٹھا ہوا. یہ بالکل وہ بات ہے جو کالم لکھنے والے کی مصیبت ہوتی ہے کہ وہ میٹرک پاس کو سمجھ آئے اور PhD کو بور نہ لگے. یہ وہ چیز تھی انہوں نے اس طرح. آج بھی میں جب کبھی رمضان آتا ہے تو میں دوبارہ ایک دفعہ جیسے کہتے ہیں دوبارہ قرآن دوبارہ ریوائز کرتا ہوں. ایک نئی سی چیز ہے, اور قرآن کا اپنا کہا ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ جو ہے اپنے طور پہ ہر دفعہ ایک نئے میننگز لے کے آتا ہے. پھر آہستہ 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 وہ بہت حد تک آخری دنوں میں وہ بالکل خلافت کے جس تصور کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے, وہ حزب التحریر کے ساتھ بہت ان کے اچھے تعلقات بھی ہو گئے تھے اس زمانے میں. اور مجھے صرف ایک اچھی بات ہے جسے مجھے اچھی سمجھتا ہے, آخری فنکشن جو انہوں نے وہ گارڈن ٹاؤن میں کرواتے ہیں, تو خاص طور پہ انہوں نے مجھے اس فنکشن کے اندر تقریر کے لیے بلایا تھا. اور مجھے ایکچولی یاد ہے کہ وہ اس کا اپریل کا جو دن تھا, اور یہ آج سے اس کے 3 دن کے بعد اطلاع ملی تھی کہ آپ چلے گئے. ایسے لوگ جن کی نسل در اب دیکھیں کون سا بیٹا ایسا کہ جو ان کی راہ پہ ان کے ساتھ نہیں چل رہا. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آج مجھے عربی سیکھنا تھی. ہمارا ان کا بیٹا چھوٹا جو عربی بہت اچھا پڑھاتا ہے, میں نے ان کو وہاں جا کے داخلہ لیا, حالانکہ اس عمر میں 60 سال کی عمر میں, لیکن سیکھنی چاہیے جب بھی آپ نے سیکھنے ہو. تو وہ کہیں اور مجھے اس طرح کا ایسی چیز نہیں ملی کہ جو اس حوالے سے جو جدید اور قدیم کا مزاج اور خوبصورتی. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے دنیا جہان کے علوم کا احاطہ کرنا, ماڈرن پالیٹکس کا لے کے آنا, ماڈرن جسے کہتا ہے کرنٹ افیئرس کو لے کے آنا, پھر اس کے ساتھ اقبال کی شاعری, پھر اس کے بعد اس خطے کے سارے معاملہ, اور آخری جس چیز کے بارے میں جس وجہ سے میں ان کے بہت قریب ہوا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی ایک ہوگا, وہ ان کا سود کے خلاف جو جہاد ہے. انہوں نے اس پیدا اس اجتماع میں جماعت اسلامی کے اجتماع میں جو چکری کے قریب ہوا تھا, ان کا تمام مذہبی پارٹیاں ہر چیز کو چھوڑ کے صرف ایک سود کے خلاف مجتمع ہو جائیں, تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کتنا بڑا, جسے کہتے ہیں نا, وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ خنزیر بھی حرام ہے, شراب بھی حرام ہے, کتا بھی حرام ہے, سب کچھ حرام ہے, زنا بھی حرام ہے, لیکن ان سب کی حرمت سود کی حرمت سے کم ہے. اور بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کے پاس نماز پڑھنا چھوڑی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس سود کے خلاف مستقل بیان دیتے. تو ایک ایسا جہاد, آج بھی ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے ہم نے وہ جو آگے شروع کیا تھا بڑا. لیکن اولیاء صاحب آج کے دور میں ان جیسا کوئی آپ کو نظر آتا ہے, اس پائے کا عالم, اس پائے کا مفسر قرآن جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں؟ نہیں سر, یہ کہتے ہیں رجال کا دور ہے. یہ اقبال نظر آتا ہے آپ کو دوبارہ؟ نہ اس سے پیچھے کبھی نظر آیا, نہ اس سے آگے کوئی نظر آیا. اور اقبال تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی ذات پہ اپنے ٹینٹنے پہ زندہ ہے.
وہ نا تو اقبال کی تو چھٹی لیکن ان کے شاگرد ہیں شجاعت شیخ صاحب ہیں بڑے اچھے طریقے سے واضح بیان ہیں نہیں وہ تھے لیکن وہ نہیں انجینئر نعمان علی خان وہ تھے ہے نہیں شاگرد تو انہوں نے عمران حسین نے وہیں سے پوری دنیا میں پہلے لیکن جو ہوتا ہے نا وہ جو کینوس تھا ان کے پاس آپ خود سوچیں کہ میں جو ان کی 2.5-3 گھنٹے کی جو قرآن کی انٹروڈکشن ہے نا حیران کن ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے جس تصور کو انہوں نے جس حد تک ایکسپلین کیا ہے کیسے یہ آئے گا کس طرح یہ قائم ہوگا اور جمہوریت کی ڈیموکریٹک جمہوریت کی ویسٹرن ڈیموکریسی کی جس طرح انہوں نے نفی کی ہے اور جو کمال تھا ان کا یعنی حیران کن حد تک انہوں نے چیزوں کو واضح کیا تھا سود کے بارے میں ان کا ایک سیمینار انہوں نے کروایا تھا لاہور شہر کے اندر اس پہ کم 12 ڈفرنٹ میتھڈز پیش ہوئے تھے کہ جو متبادل کے طور پہ جیسے شیخ محمود احمد کا میتھڈ تھا وہ جو جسے کہتے ہیں ٹائم ملٹیپل ٹائم میتھڈ جب وہ تھا پھر اس کے بعد ایک اور میتھڈ تھا وہ جو اور لوگوں نے پیش کیا مضاربہ مشارکت اور ان میں سے ایک آئیڈل ترین میتھڈ کی تلاش کی گئی اس میں جسٹس وجیہ الدین آئے تھے اور جسٹس وجیہ الدین نے باقاعدہ وہ تاریخ جو اختیار کی بتائی تھی کہ جس طرح کیسے انہوں نے یہ مشرف نے اور نواز شریف نے انہوں نے سود کے معاملے کے اندر جو ہے اس قوم کو دھوکہ دیا اور ہر بات ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ تو صرف ایک حدیث سنا کے جاؤں گا جس نے سود کے راستے کے اندر روڑا اٹکایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو سود کے 70 گناہ ہیں اور آخری گناہ وہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے بڑی سخت وعید ہے جی چلیں ناظرین یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ